हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। तो जानते हैं कि हमने यहाँ पर नई सीरियल स्टार्ट की है, होलीनेस, पाकीज़गी, और पाकीज़गी के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। उसका आज का जो सरमन होगा, बी होली फ्रॉम डेड वर्ल्ड, मुर्दा कामों से पाक हो। मुर्दा कामों से बोलिए। तो क्योंकि हमारी सीरियल चल रही है, तो आज की जो सीरियल का मैसेज होगा, बी होली फ्रॉम डेड वर्ल्ड, मुर्दा कामों से पाक होना। आइए आयतें हवाले जो है पढ़ लेंगे, उसके बाद खुदा के कलाम को सुनेंगे। मेरे साथ कलाम के कलाम से निकालिए अब्रानियों 9वां बाब उसकी 3वीं आयत खुदा के कलाम से सुनिए। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने, आगे पढ़िए, बेअहद कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। आगे पढ़िए, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। तो एक रेफरेंस लीजिए, इसी इब्रानियों का खत है, उसका 10 बाब है, उसकी 22 आयत खुदा के कलाम से। तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए लिखा है, दिनों पर बोलिए, चींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलिए। और एक आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम से मेरे साथ निकालिए, खुदावंद के कलाम से फिलिपियों 3 बाब उसकी 2री आयत खुदावंद के कलाम से। सब मेरे साथ पढ़िए, कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। खुदावंद की पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमात बोले आमीन। शुक्रिया सर भाई। मैं चाहूंगा पाकों के लिए रुको, इसलिए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को बहुत कम तालियां, बहुत कम तालियां के लिए, पाकों के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो आप सब जानते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद का कि खुदा ने ये जगह हमें दी, और इस जगह के और लेने के लिए बड़ी दुआएं उठी हैं। याद रखें, बड़े आंसू बहे हैं और बड़ी लोगों की बातें सुनने को मिली हैं, गैर कौमों की बातें हमें सुनने को मिली हैं। तब जाकर आंसू बहाए गए हैं। लोगों ने रोजे रख कर रुपये पैसा दिया है, और बहुत दूर दूर से, इस इलाका से नहीं, कलीसिया से नहीं, कलीसिया ने हर तरह का तावन किया है, और कलीसिया के बाहर लोगों ने भी बहुत तावन किया है। मुसलसल लगातार वो हमारे साथ खड़े रहे, और ऐसी ऐसी फैमिलियां हैं जिन्होंने अपने हदिये रोक भी लिए, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने हदिये स्टॉप किए, मगर ऐसे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं, हमारे साथ दुख सहे हैं, हमारे साथ आंसू बहाए हैं, वो दुआ करने के लिए यहाँ पहुंचे। और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुसलसल अपना हदिया रोका नहीं, बल्कि देते ही रहे। उनको नुकसान हुआ है, उनको प्रॉब्लम हुई है, मगर उन्होंने अपना नुकसान देखते हुए क्या किया है, अपने हदिये को दिया है। और तब जाकर ये जमीन हमें खुदावंद की घर बनाने के लिए मिली है। तो इनके पीछे आंसू बहे, इनके पीछे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये जगह की खातिर हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और यहाँ तक कि हमने अपना घर भी जो है, आप सब जानते हैं कि गिरवी पर दिया है कि ये जगह खुदा के लोगों के लिए। ये भाइयों, हम मालिक नहीं है, ये सारी कलीसिया मालिक है, और हमने तो आसमान पर चले जाना है, लेकिन ये आपकी नस्लों ने यहाँ पर खुदावंद की बात करी है। मैं चाहता हूँ इस बात की हम जोर से चले जाइए। हालेलुया। तो नस्लों ने बात करी, हमारे बच्चों ने, आगे पीढ़ियों ने आकर यहाँ पर खुदावंद की इबादत करनी है। तो भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हमने फुल पेमेंट कर दी हुई है। खुदा का शुक्र है कि ये जगह अब मेरी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, बल्कि कलीसिया की। आइए जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबको मेरी तरफ से, चर्च की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। कि खुदा ने ये चर्च की जगह, लैंड हमें दी है, ये बहुत खुशी की बात है। मैंने बताया, इस जगह लेने हम जब जगह ढूंढ रहे थे, तो बहुत सारी जगहों का हमने चूज किया कि हम वो जगह लेंगे, वो जगह लेंगे, और हम नहीं ले सके। हमने कोशिश की कि वो जगह ली जाए, मगर
خدا نے یہ جگہ ہمیں دینی تھی اور خدا نے پھر حالات ایسے مہیا کیے کہ ہمیں خدا نے یہ جگہ دی تاکہ ہم یہاں پر آ کر خدا کی عبادت کریں. اس کو خدا اپنے کاموں کو اپنے لوگوں کے ذریعے سے کروا لیتے ہیں. آمین. ہماری حالانکہ کوشش اور تھی کہ اور جگہ لیں گے, مگر خدا نے یہاں میں لیا ہے. تو شکر ہے خداوند کا کرتے ہیں. اور میں کلیسیا کے ساتھ مل کر آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں کیا کیا ہے, یہ جگہ دی. شکر گزاری. آمین. جس کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. آمین. تو آج خدا کے کلام کو سنیں گے. تھوڑا سا وقت لوں گا, لیکن آج کی کیونکہ آپ سے جانتے ہیں کہ ہم سیریل وائز خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, تو آج کا جو سرمن ہوگا بی ہولی فرام ڈیڈ ورلڈ, مردہ کاموں سے پاک ہوں. میرے ساتھ پڑھیے, مردہ کاموں سے, بولیے مردہ کاموں سے, بول نہیں رہے, مردہ کاموں سے پاک ہونا. تو بی ہولی فرام ڈیڈ ورلڈ کے تعلق سے خدا کیا ہے, پاک ہے. خدا کی ذات کیا ہے, ہماری تھیم ورس جو ہے وہ پترس کے خط میں سے, پھر ابار کی کتاب میں سے, خدا کیا ہے, پاک ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ جو اس کی عبادت کرتے ہیں وہ پاکیزگی میں عبادت کریں. خدا میری اور آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے, پاکیزگی میں عبادت کی جائے. کیونکہ خدا کی ذات پاک ہے, اس کے اندر رتی بھر بھی گناہ نہیں ہے, اس کے اندر رتی بھر بھی ناپاکی نہیں ہے. تو خدا کیونکہ پاک ہے تو ہمیں پاکیزگی کے ساتھ کیا کرنی ہے, خداوند کی عبادت کرنی ہے. پاکیزگی کے ساتھ ہمیں خداوند کی ورشپ کرنی ہے. پاکیزگی کے ساتھ خدا کے نام کو کیا کرنا ہے, ہمیں مبارک کہنا ہے. تو خدا کی ذات پاک ہے. خدا نے بنی اسرائیل کو کہا, موسیٰ سے کہا کہ اسرائیل کی قوم کو اکٹھا کر, اور اکٹھا کر کے کیا کہے کہ تمہارا خداوند خدا کیا ہے, بولیے پاک ہے. تمہارا خداوند خدا کیا ہے, اور تم بھی پاک ہونا, پاکیزگی کی حالت میں میری عبادت کرنا. لہذا ناپاکی کی حالت میں بھائیو عبادت نامقبول ہے. کوئی ناپاکی کی حالت میں, کوئی گناہ کی حالت میں عبادت کرے گا تو وہ نامقبول عبادت ہے, وہ عبادت نہیں ہے بھائیو. لہذا مجھے اور آپ کو جب عبادت کرنی ہے تو کس طرح کی کرنی ہے, پاکیزگی کی حالت میں. کس حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں. اور ہمیں خدا نے مردہ کاموں سے پاک کیا ہے. ہمارے جو کام ہے وہ مردہ کاموں سے ہمیں کیا کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو کام, ہم جو کام کرتے ہیں خدا نے ہمیں کیا کیا ہے, پاک کر دیا ہے. اور پرانے احنامہ کے اندر پاکیزگی کا جو اصول تھا, سنیے, کیونکہ یہ سیریل پاکیزگی کے تعلق سے, ہولینس کے تعلق سے ہے, تو اس کی تعلیم ہم پرانے احنامہ میں اور نئے احنامہ کی ساری تعلیم کو سیکھیں گے کہ پاکیزگی کا ہمارا معیار کس طرح کا ہے, پاکیزگی ہماری زندگی میں کس قدر ضروری ہے, اور پاکیزگی سے ہی عبادت مقبول ہوتی ہے. پاکیزگی کے ساتھ ہی عبادت مقبول ہوتی ہے. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا پاک ہے, اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں خدا کی عبادت کریں. اور خدا ہمارے مردہ کاموں سے کیا کرنا چاہتا ہے, ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع کے خون کے چھینٹے لیے ہوئے, آمین, اس کے لہو سے ہم پاک ہوتے ہیں. یاد رکھیے پاکیزگی کے دو اصول آپ کو ملیں گے. پرانے احنامہ میں بھی پاکیزگی کن چیزوں سے آتی تھی, برے بیلوں کے خون سے پاکیزگی انسان لیتا تھا, تب پاک ہو کر کیا کرتا تھا, عبادت کر پاتا تھا. بروں کے خون سے اور بیلوں کے خون سے, ان کی قربانی سے جو خون ہوتا تھا ان سے وہ پاک ہوتا, اور پھر پاک پانی کے چھینٹے لے کر کوئی پاک ہوتا تھا. اور آج نئے احنامہ کے اندر بھی یہی اصول ہے. یسوع کے لہو سے میں اور آپ کیا ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں. اور خدا کے کلام سے غسل پا کر, یہ خدا کا کلام پانی کی مانند ہے. کس کی مانند, بولیے, اس سے غسل پا کر ہم روز بروز پاک ہوتے چلے جاتے ہیں. اصول یہی دو اصول بتائے ہیں. ایک تو بروں بکروں کے خون سے پرانے احناموں میں پاکیزگی حاصل ہوتی, اور پھر پانی کے ذریعے سے انسان پاک ہوتا, پاک پانی لے کر. نئے احنامہ کے اندر بھی یسوع کا لہو کے ذریعے سے میں اور آپ کیا ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, مردہ کاموں سے پاک ہو جاتے ہیں. اور پھر پاک پانی یعنی یسوع مسیح کا, خدا کے کلام سے ہم روز روز غسل پاتے چلے جاتے ہیں. یہ جو کلام ہو رہا ہے یہ آپ غسل پا رہے ہیں, اس سے آپ نہا رہے ہیں. اور جب آپ کی زندگی میں کوئی فوراً آپ کو پتہ چل جائے میری زندگی میں یہ گناہ ہے جو خدا کے خادم نے کلام سنایا, اس کے اندر میں تو
मेरे अंदर गिल्टी निकली है, मैंने गुनाह किया है, नापाकी आपको महसूस हो, तो इसका मतलब आपने माफी मांगी है, तो इसका मतलब आपने गुस्ल पा लिया है। आपने क्या किया? आपने मुर्दा कामों से गुस्ल पा लिया, पाक हो गए हैं। लिहाजा खुदा की इबादत कोई करने के लिए आएगा तो पाकीज़गी की हालत में मकबूल होगी। पहले दौर के अंदर जब पाकीज़गी ली जाती थी तो बैलों के और बकरों के खून के जरिए से, और फिर लिखा पाक पानी को छिड़कने से कोई पाक होता था। कोई शख्स मुर्दा कामों से यानी नापाकी से निकलता था तो वो क्या करता था? कुर्बानियां गुजराता था और उसके बाद पाक पानी की छींटे लेकर। उस दौर के अंदर सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर पुराने अहनामा के अंदर पाकीज़गी का असूल था कि पाक पानी छिड़का जाता था, और अगर कोई लाश को छू लेता था, डेड बॉडी को छू लेता था, तो वो नापाक हो जाता था। कोई कब्र को छू लेता, बोलिए नापाक। कोई हड्डी को छू लेता, बोलिए नापाक। कोई लाश को छू लेता, जनाजे को छू लेता, तो क्या हो जाता? नापाक हो जाता, और उससे पाक 7 दिन के लिए वो नापाक हो जाता। 7 दिन आप सोचिए। लिहाजा उससे पाक होने के लिए क्या किया करना पड़ता था? पाक पानी लेकर, उसके छींटे लेकर पाक होना पड़ता था, वरना लिखा है वो कौम से काट डाला जाता था। खुदावंद के कलाम में लिखा है पुराने अहनामा के अंदर कोई लाश को छू लेता, कोई डेड बॉडी को छू लेता, कोई हड्डी को छू लेता, कोई कब्र को छू लेता, तो वो क्या हो जाता था? नापाक। और आज आप देखें कि दुनिया के अंदर लोग मुर्दे को नहलाते हैं, कहते बड़ा अच्छा काम किया है, नवाया है मुर्दे ने, कहते हैं ना, बहनें भी कहती, भाई भी कहते हैं मुर्दे ने नवाया, बड़ा अच्छा काम किया। और फिर कहते हैं कंधा दो यार, भाग भाग कर लोग क्या करते हैं? चारपाई को कंधा देते हैं मुर्दे को, कहते बड़ा नेक काम है, अच्छा काम है, कहते हैं नहीं ये कहते। मगर पुराने अहनामा के अंदर था, अगर कोई डेड बॉडी को छू ले, उसकी हड्डी को छू ले, कब्र को छू ले, लाश को छू ले, वो क्या हो जाता था? नापाक हो जाता था। और अगर डेरे के अंदर डेथ हुई है तो सारे डेरे के अंदर जितने जितने लोग थे सब नापाक। और अगर कोई बर्तन भी ढक्कन के बगैर है तो वो बर्तन भी नापाक हो जाता था। अब देखिए, एक लाश जब डेथ हो जाती किसी के घर के अंदर तो सारे के सारे नापाक। और अगर भाइयों कोई अफसोस के लिए आ गया उस घर के अंदर, सर्विस मेमोरियल के ऊपर अगर 1000 लोग भी आ गए हैं, 100 लोग आ गए, 300 लोग आ गए, सब के सब क्या हो गए हैं? नापाक हो गए 7 दिन के लिए। तो उनको पाक होने के लिए क्या करना पड़ता था? उससे लिखा है सुर्ख बछिया की राख लेकर बहते पानी के ऊपर उसमें डाला जाता, बहता पानी, जो पानी चल रहा होता है, तो उस पानी के छींटे उस घर के अंदर 7 बार छींटे जाते, छिड़के जाते। तब वो 7वें दिन, तीसरे दिन वो छिड़के जाते, और 7वें दिन वो जाकर फिर वो सारा का सारा डेरा, वो लोग घर के, वो क्या होते? बर्तन, वो क्या होते? पाक ठहरते। और ये पाक पानी बनाया कैसे जाता था? सुनिए, ये पाक पानी बनाने का तरीका ये था कि लिखे अलीअज़र काहिन को कहा गया था कि एक बछिया ले, सुर्ख रंग की बछिया लेना, और फिर उसे बाहर ले जाना खैमागाह के अंदर से। सुनिए, उसे लश्करगाह से बाहर ले जाकर कोई शख्स, अलीअज़र काहिन नहीं, उसके सामने, आंखों के सामने कोई शख्स क्या करे? उसे ज़िबा करे, और फिर क्या करे? उसे ज़िबा करने के बाद उसे जला दे। उसे क्या करे? उस जानवर को जला दे, सुर्ख बछिया को जला दे, और उसे जलाया जाता, उसकी स्किन को भी जलाया जाता, उसके गोश्त को जलाया जाता, उसके गोबर को जला दिया जाता, और फिर देवदार की लकड़ी को जलाया जाता, फिर सुर्ख रंग के कपड़े को उसमें डाल दिया जाता उस आग के अंदर। और ये जब जल जाती तो कोई लिखा पाक शख्स आकर उसको बिटोरता, उसे इकट्ठा करके पाक जगह पर लश्करगाह के पास रख देता। और इस प्रोसेस को करने वाले सब के सब नापाक। अज़र काहिन जो था वो भी लिखा है कि नापाक शाम तक नापाक हो जाता, उसे अपने कपड़े धोने पड़ते, उसे गुस्ल करना पड़ता, नहाना पड़ता,
اور نہا کر پھر وہ شام کو پاک ہوتا. اور اگر کسی نے جس نے بٹھوری ہے وہ راکھ، وہ بھی ناپاک، اسے بھی اپنے کپڑے دھونے پڑتے، نہانا پڑتا، اور شام تک وہ ہو جاتا ناپاک ہو جاتا. جس نے جلایا ہے وہ بھی ناپاک. یعنی اس پروسیس کو راکھ تیار ہو رہی ہے، مگر اس پروسیس کو کرنے والے سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے شام. اور ضروری تھا کہ وہ کیا کریں؟ اپنے کپڑے دھوئیں، غسل کریں، اور شام تک وہ ناپاک رہیں. اور اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی، کوئی مردے کو چھو لیتا، کوئی ہڈی کو چھو لیتا، کوئی ناپاکی کے اندر چلا جاتا، تو اس پر یہ فرض تھا کہ وہ کیا کرے؟ اس گائے کی راکھ کو لے اور بہتے پانی کے اوپر، پانی برتن میں لے کر کیا کرے؟ اسے تیسرے دن لکھا ہے وہ ناپاکوں پر چھڑکا جائے، تب وہ 7ویں دن جا کر ناپاک ہوگا. 7ویں دن. اور اگر تیسرے دن کسی نے نہیں چھڑکا، وہ 7ویں دن وہ ناپاک ہی رہے گا. وہ شخص کیا ہوگا؟ تیسرے دن اگر اس نے نہیں چھڑکا یہ پانی، تو وہ 7ویں دن بھی ناپاک رہے گا. اگر وہ شخص کسی جگہ پہ بیٹھ گیا، وہ جگہ بھی ناپاک. کسی کو اس نے چھو لیا، وہ بھی ناپاک. یا کسی نے اس کو چھو لیا، وہ بھی ناپاک. لہذا لکھا ہے ایسے شخص کو لکھا ہے جماعت سے کاٹ دیا جاتا تھا بنی اسرائیل سے، کیونکہ اس نے لوگوں کو ناپاک کیا. اس نے کیا کیا؟ ہیکل کو ناپاک کر دیا، خدا کے گھر کو. لہذا اسے پاک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ اسے جماعت سے ہی بنی اسرائیل سے کاٹ دیا جاتا تھا، آؤٹ کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا. تیسرے دن اس نے پاک پانی سے چھینٹے نہیں لیے، لہذا کیا کیا جاتا تھا؟ اس شخص کو جماعت سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا. اور میں نے بتایا کہ اس راکھ کو بہتے پانی کے ذریعے سے، جیسے یہ ندیوں کے اندر پانی بہ رہا ہوتا ہے نا. اچھا، ہم وقتیتوا دینے گئے، مجھے یاد آیا کسی نے مجھے کہا کہ وہ تو پانی گندا ہے، تو بہتا پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا کہ پاکیزگی کے لیے اس بہتے پانی کو جو جا رہا ہے آپ کو، اس کو لینا ہے آپ نے. تو بپتسمہ دینے کے لیے گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ پانی تو بڑا گندا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ راست بازی کو پورا کرنا ہے. پانی گندا ہے لیکن وہ بہ رہا ہے. تو اس طریقے سے تو راست بازی تو آپ کو مل گئی جس نے بپتسمہ لے لیا. تو کہنے کا مطلب آپ کی زندگی میں شک نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے، اس سے آپ کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہو رہی ہے. آمین. پولس رسول کو جب دیا گیا تو حنانیہ جو کاہن تھا وہ کہتا ہے کہ اے پولس اٹھ، بپتسمہ لے اور اپنے گناہوں کو کیا کر دے؟ دھو ڈال. اپنے گناہوں کو کیا کر؟ دھو ڈال. پانی سے مراد دھونے کا تو نہیں ہے، نجاست کو پاک کرنے کا نہیں ہے، مگر بپتسمے کا خاص مقصد ہے کہ یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لینا. آمین. اس کے چھینٹوں کو اپنے اوپر لینا. تو جب یسوع کا ساتھ مرنا جی اٹھا ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اپنے گناہوں سے کیا کیا ہے؟ گناہوں سے رہائی پا لی، گناہوں سے نجات پا لی، سلویشن پا لی. آمین. لہٰذا میں نے بتایا کہ اس گائے کی بچیا کی راکھ کو لیا جاتا تاکہ وہ کیا جائے؟ ناپاکوں پر چھڑکی جائے. اور جب ناپاکوں پر چھڑکی جاتی تو لوگ پاک ٹھہرتے اور پاکیزگی میں آ کر خدا کی عبادت کرتے، خداوند کی ورشپ کرتے. اور خداوند آپ دیکھیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو گائے کی جو راکھ ہوتی تھی وہ پانی لے کر لکھا ہے کہ وہ کیا کیا جاتی اس میں ڈال کر پھر لکھا ہے 7 بار پر چھڑکی جاتی ناپاکوں پر، وہ تب پاک ٹھہرتے. اس دور کے اندر تو یہ بڑا مشکل پروسیس تھا. میں آپ کو جو بات بتانے لگا، جملہ سنیے میری طرف. خداوند کے کلام کے اندر جو ظاہری پاکیزگی تھی، جسمانی پاکیزگی تھی، یہ پروسیس بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا. مگر جو روحانی پروسیس ہے، جو ہمارا روحانی پروسیس ہے پاکیزگی کا، وہ بہت ہی آسان ہے. وہ بہت ہی، ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کے لہو پر ایمان رکھتے ہیں، فوراً پاک ہو جاتے ہیں. خدا کے کلام کو سنتے ہیں، روز بروز غسل پاتے ہیں. اس لیے کوئی خدا کے کلام کو رد نہ کرے، خدا کی حضوری میں آئے. یہ نہ کہہ دے کہ یار چلو اگلی دفعہ چرچ جائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام سے آپ نے غسل پانا ہے، پاک سے پاکتر ہونا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یار سارا دن یہ دعائی کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کہے. کوئی خدا کی حضوری میں آنے سے باز نہ آئے، روکے نہ. یہ نہ کہے کہ یار خدا کی عبادت کرنے جائیں گے، اگلی دفعہ کر لیں گے. کیونکہ خدا کے کلام کی وجہ سے ہم غسل پاتے ہیں، پاک ہوتے چلے جاتے ہیں. آمین. لہذا مردہ کاموں سے بھائیوں پاک ہونا ہے ہمیں. اس وقت تو مردے کو چھونے سے کوئی ناپاک ہوتا، ہڈی کو، قبر کو چھو لیتے تو ناپاک ہو جاتے. اس لیے لکھا ہے ان کی قبروں پر چونا پھیرا جاتا تھا. ان کی قبروں پر
اسرائیل کے لوگ قبروں پر چونا پھیرتے تھے تاکہ کوئی اچانک اس کو ہاتھ نہ لگا دے، کوئی اوپر سے کراس نہ کاٹ جائے قبر کے اوپر، وہ ناپاک ہو جاتا تھا 7 دن تک۔ میں نے بتایا مردے کو چھونے سے، ہڈی کو چھونے سے، لاش کو چھونے سے 7 دن تک ناپاک ہوتا، اور اسے پاک ہونے کے لیے پاک پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا، تب جا کر وہ کیا کرتا 7ویں دن پاک ہوتا۔ اس لیے خداوند کے کلام نے کہا جب یسوع مسیح لازر کو زندہ کرنے کے لیے گئے تو کہا قبر سے پتھر کو ہٹا دو۔ کیا کہا؟ اب دیکھیے نبیوں نے لاشوں کو چھوا اس دور کے اندر، قبروں کو چھوا تو وہ پاک ہی رہے۔ آمین۔ کیوں پاک رہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یسوع مسیح ناپاکوں کو چھوتا تھا تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ بولیے بولیے، ناپاکوں کو چھوتا یسوع مسیح تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یسوع مسیح ناپاک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ پاک ہے، خدا پاک ہے، اس کا بیٹا بھی بولیے وہ ناپاکوں کو چھوتا تو ناپاک کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس بات کی ضرورت، ہاللویا ہاللویا۔ لہذا قبر سے کہا گیا کہ پتھر کو ہٹا دو، تو کوئی ہٹانا واسطے کیا آیا؟ بڑا انہوں نے پتا سی شریعت دا، وہ شریعت کے لوگ تھے، وہ آگے نہیں آ رہے تھے، وہ کہتے لے جی قبر نو چھو لیا، پتھر نو چھو لیا تو 7 دن ناپاک رہاں گے۔ مسئلہ بن گیا نا؟ مسئلہ بنا یا نہیں بنا؟ لوگ ڈرتے نہیں ہوتے، بہت ڈر گئے ہوں گے کیونکہ اس شریعت سے واقف تھے کہ اگر قبر کو چھوڑیں گے 7 دن تک ناپاک ہو جائے۔ مگر ان کی زندگی میں تو لازر تو مردہ رہا ہی نہیں، لازر مردہ رہا، وہ تو زندہ ہو گیا۔ ہاللویا۔ اور شریعت کا اصول تھا کہ اگر کوئی مردے کو چھوئے گا تو ناپاک ہوگا، لاش کو چھوئے گا تو ناپاک ہوگا، تو یسوع نے تو مردے کو زندہ ہی کر دیا۔ آمین ہاللویا۔ یسوع نے مردے کو زندہ کر دیا۔ تعلیم میں صحیح کیا ہو یار، ہاللویا ہاللویا۔ لہٰذا مردے کو کوئی چھونا کوئی وہ تو زندہ ہو گیا، زندہ کو چھونے سے ناپاکی نہیں آتی، مردہ کو چھونے سے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے کہا جو زندہ ہوتے ہیں وہیوں ان کو چھونے سے ناپاکی نہیں آتی، مردہ کو چھونے سے، ڈیڈ باڈی کو چھونے سے، ہڈی کو چھونے سے، قبر کو چھونے سے کیا آتی ہے؟ ناپاکی۔ اس وقت اصول تھا، اب نہیں۔ اب یسوع سے میں اور آپ پاک ہو گئے، اب مردوں کو بھی چھو لیں، کندھا بھی دے دیں، لوا بھی دیں، قبر پر بھی چلے جائیں، قبرستان پہ بھی چلے جائیں، اب یسوع کے لہو سے میں اور آپ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اس دور کے اندر تو چھونے سے بھائیوں ناپاک ہو جاتے تھے، وہ بھی 7 دن تک۔ تیسرے دن ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ گائے کی بچیا کی راکھ کو لے کر، بہتے پانی کو لے کر، برتن میں لے کر 7 بار چھڑکا جاتا تھا، تب وہ 7ویں دن جا کر کیا ہوتے تھے؟ پاک ہوتے تھے۔ مگر یسوع مسیح نے بھائیوں ہمارے لیے اس دور کی پاکیزگی، یہ اصول تھا پاکیزگی کا، مگر آج کی پاکیزگی جو ہے وہ فوراً ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت کوئی مردوں کو چھوتا ناپاک ہو جاتا، مگر آج کوئی مردہ کام کرتا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ آج کوئی مردہ کام کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ کے اندر چلا جائے گا، ناپاکی کے اندر چلا جائے گا۔ کوئی برے کام کرے گا، کوئی گناہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس لیے خداوند کے کلام میں کہ جسم کے کام تو ظاہر ہے، کون سے ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، حرام کاری، نشہ بازی، ناچ رانا۔ دیکھیں ان کی مانت تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ لہذا یہ مردہ کام ہے، اور خداوند کے کلام کے اندر پولس رسول مردہ کاموں کو کس کو بیان کرتا ہے؟ یہاں پر خطوں میں جو تعلیم دی گئی ہے خداوند کے کلام کے اندر، یہاں پر کیا لکھا ہے سنیے، کہتے ہیں مردوں کاموں سے پاک روح کے بارے میں یہاں پر سنیے، لکھے آؤ ہم سچے دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو پاک صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خبردار ناپاک لوگوں سے، کہتا ہے کتوں سے خبردار ہے۔ کن سے بولیے؟ کتے کون ہیں؟ کتے وہ جو جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں، حالانکہ غیر قوموں کو کہا گیا، مگر جھوٹی تعلیم پھیلانے والوں سے لکھا خبردار ہو۔ جو برے کام کرتے ہیں، جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں، ان سے کیا رہنا ہے؟ خبردار رہنا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام کے اندر زبور پہلے کے اندر کیا لکھا ہے کہ شریروں کی خطا کار، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا،
اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. تو شریروں سے، خطا کاروں سے، ٹھٹھا باز کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. ایسے لوگ ناپاک ہیں، ناپاک کام کرتے ہیں، ان سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. ان کو کتا کیا کہا گیا؟ کتے یعنی برے کام کرنے والے، غلط تعلیم پھیلانے والے. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر سنیے لکھا ہے کلیسیوں سے کیا کہا گا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اچھے کام ہے تو ان کی تعریف کی گئی، اور برے کاموں کی بھی بتایا گیا کہ تجھ میں نکیلیوں کی تعلیم ہے اور بت پرستی ہے اور بتوں کی قربانیاں کھانا ہے. یہ ساری تعلیم ہے نکیلیوں کی تعلیم. یہ مردہ کام ہے بھائیو. اور پھر بدکاری کرنا، گناہ کرنا، ناچ رنگ کرنا، نشہ بازی کے اندر زندگی بسر کرنا، سب ہی ناپاکی کے کام. یہ ایسے ہی جیسے کوئی مردے کو چھو لیتا ناپاک ہو جاتا. اور اگر کوئی آج مردہ کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ناپاک ہو گیا. وہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کو پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یسوع مسیح کے لہو کے چھینٹے لینے پڑیں گے. ایمان سے پاکیزگی ہمیں ملتی ہے. اب ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ایمان سے ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میری خاطر کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے. اس کے لہو کے چھینٹے میں لیتا ہوں تو ہم فوراً ایمان سے کیا کر جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں. کلام کو سنتے ہیں، روز بروز پاک ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا اس وقت مردے کو چھونے سے کوئی ناپاک ہو جاتا 7 دن تک. آج کوئی مردہ کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک. اور اس سے روکنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ 3 طرح کی کیٹیگری. کتوں سے خبردار، بدکاروں سے خبردار جو بدکاری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اور تیسری بات لکھا ہے کٹوانے والوں سے خبردار. اس کو کٹوانے والے کی کیا بات کی گئی؟ سنیے کیا لفظ لکھا ہے، بولیے. کٹوانے والوں سے جو جسم کو کاٹتے ہیں. اس سے مراد مردہ کام. اس سے مراد کیا ہے یہ بھائیو؟ اس سے مراد جو ہے پہلے دور کے اندر جب جسم کٹوایا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے پاکیزگی کی علامت ہے. اس کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے یا استعمال ہوتا ہے؟ کسی کو پتا؟ کٹوانے والوں سے. تو کٹوانے والوں سے لکھے بچ کر رہنا، جو تعلیم پھیلاتے ہیں کہ جسم کو کاٹا جائے. اور اس کے لیے بائبل میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت شریعت اور موسیٰ کی شریعت میں لکھا بدن کٹوایا جاتا تھا تاکہ وہ ہو پاک ہو. اس وقت پاک کیا جاتا تھا. مگر آج اس جسم کو کٹوایا نہیں جاتا. جو تعلیم بھی دیتے ہیں لکھا ہے وہ بھی مردہ کاموں کے اندر. یہ پولس رسول نے لکھا ہے. اور بھائیو یہ مردہ کام ہے، لہذا اس سے باز رہیں. لوگ گمراہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اپنے بدن کو کٹوائیں، اور جو کٹوائے گا خدا کے کلام لکھے کٹوانے والوں سے باز رہو. کٹوانے والوں سے خبردار رہنا، مردہ کاموں کو بنانا رہنا، کتوں سے خبردار، اور پھر کیا حرام کاروں سے خبردار، اور پھر کیا بدن کٹوانے والوں سے خبردار رہنا. جو خطرے کی تعلیم دیتے ہیں، اصل میں جو لفظ ہے جو خطرے کی تعلیم دیتے ہیں اور جو خطرے کے اوپر زور دیتے ہیں لکھے کٹوانے والوں سے کیا رہنا؟ خبردار رہنا. تو اس وقت خطرہ کروانا پاکیزگی کی علامت ہے، مگر آج بھائیو جو ہے وہ ناپاکی کی علامت ہے. اور اگر کوئی گمراہی کے اندر جاتا ہے، کسی اور تعلیم کو لیتا ہے، تو خداوند کے کلام میں لکھا کٹوانے والوں سے کیا رہو؟ خبردار رہو. خدا کا کلام بھائیو نیٹ ہے، اس کے اندر کوئی پوشیدہ نہیں بات رکھی جاتی، بیان کی جاتی ہے. لہٰذا اگر کوئی پہلے دور کے اندر اب لاش کو چھو لیتا، ہڈی کو چھو لیتا، قبر کو چھو لیتا تو ناپاک ہو جاتا 7 دن کے لیے. مگر آج اگر کوئی مردہ کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو بھائیو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اس وقت تو گائے کی بچیا کی وہ راکھ کو لیا جاتا، پانی میں ملا کر چھڑکی جاتی تھی تو کوئی پاک ہوتا. آج یسوع کے لہو کو ہم چھڑکتے ہیں اپنی باڈی کے اوپر، لیتے ہیں، اور پاک پانی یہ یسوع کا خدا کا کلام جو ہے بھائی اس کو لیتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. تو اس وقت ظاہری پاکیزگی بڑی مشکل تھی، پروسیس بڑا مشکل تھا. مگر اب بھائیو باطنی جو پاکیزگی ہے اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو آسان ہے. تو کوئی آسان تعلیم کو نہ لے، کوئی پاکیزگی کو اپنا نہ سکے، تو لہٰذا خدا پھر اسے سزا دے گا. خدا پھر اسے سزا دے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کیا ہے کہ حرام کار، ناپاکی کے فرزند. اس لیے مکاشفہ کا کام لکھا ہے جو اس کے ساتھ بدکاری کرے گا اس کے فرزندوں کو میں کیا کروں گا؟ مار دوں گا. ان کے فرزندوں کو مار دوں گا. تو بھائیو اس ناپاکی کی تعلیم، مردہ کاموں سے ہمیں بچنا ہے. خدا کیا ہے بولیے؟ پاک ہے، اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ پاکیزگی میں خداوند کی عبادت کرنا.